अजीज़ भाइयों, वाक़यातन कुछ उलमा वो इसको जायज़ करार देते हैं किस्तों के कारोबार को, और कुछ उलमा इसको नाजायज़ करार देते हैं। इख्तिलाफ है, फैसला इंशाअल्लाह आप भी कर सकते हैं कि इन दोनों फतवों में से सही फतवा किसका है। उलमा की इन दोनों आरा में से सही राय किसकी है, वो मैं आपको तफसीर बताता हूँ, इंशाअल्लाह फैसला आप खुद करेंगे। हदीस है सुनन अबू दाऊद में, ये गौर से सुनना, अहम तरीन मसला है। ये भी हर बंदा इसमें फंसा हुआ है तकरीबन हमारे मुआशरे के अंदर, इसलिए बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम मसला है। सुनन अबू दाऊद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बाआ बैअतैन फी बैअतिन फलहु औ कसुहुमा अविर रिबा। अगर तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह समझ आएगी आपको, आप दूसरों को भी समझा सकेंगे। जिस शख्स ने एक बै में दो बैएं की, उसके लिए दोनों में से कम पर लेना देना जायज़ है, अविर रिबा या फिर सूद है। क्या मतलब इसका, एक बै में दो बैएं करने का? इसी हदीस के रावी हैं सिमाक बिन हरब, ताबेई हैं। वो कहते हैं 80 सहाबा से मैंने इल्म हासिल किया है। ये सिमाक बिन हरब कहते हैं 80 सहाबा से इल्म हासिल किया है। अबू हुरैरा और अब्दुल्ला बिन मसूद से इस रवायत को यही सिमाक बिन हरब ही बयान कर रहे हैं यहाँ पर अबू दाऊद में। वो कहते हैं कि एक बै में दो बैयों का मतलब ये है, ये चीज़ आप नगद में लेते हो तो ये है 10 रुपए की, अगर ये किस्तों पर लेते हो तो ये है 15 रुपए की। ये एक बै में दो बैयों का मतलब किसने बयान किया है? इस हदीस के रावी ने, सहाबा के शागिर्द ने, ताबेई ने, सिमाक बिन हरब ने, कि नगद लेते हो ये चीज़ तो 10 रुपए की है, किस्तों पर लेते हो तो 15 रुपए की है। ये एक बै में दो बैं हैं। और फलाहु औ कसुहुमा अविर रिबा, अब ले वो 10 रुपए वाली चीज़ किस्तों पर 10 रुपए में ही, तो ये फलाहु जायज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल है। और अगर 10 रुपए वाली चीज़ किस्तों की वजह से 15 रुपए की लेता है तो प्यारे पैगंबर ने कहा फिर सूद है। ये क्या है? सूद है। फलाहु औ कसुहुमा, दो रेट बताए हैं, एक नगद का, एक उधार का। ले कम रेट पर और ले किस्तों पर, उधार तो जायज़ है नगद वाले रेट पर। और अगर नगद वाले रेट की बजाय ज़्यादा रेट पर उधार की वजह से लेता है तो वो सूद हो जाता है। रसूलुल्लाह ने इसको सूद कहा है। ये है उन उलमा की दलील जो कहते हैं किस्तों का कारोबार जब किस्तों की वजह से कीमत बढ़ जाए चीज़ की, वो जायज़ और हलाल नहीं है, वो रिबा बन जाता है, हराम है। समझ आई दलील? और जो उलमा कहते हैं जायज़ है, जो जायज़ का फतवा देते हैं, उनकी भी सुन लें, उनकी दलील भी सुन लें। इंसाफ से बयान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह डंडी नहीं मारूंगा, ना उनके लिए ना उनके लिए। मैंने डंडी मार के अपनी आकबत ख़राब नहीं करनी। जो उलमा कहते हैं जायज़ है किस्तों का कारोबार, वो भी इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हैं। अब आपने फैसला आपने करना, मैंने कहा फैसला आप पर छोड़ूंगा, समझ लें उनकी दलील। वो कहते हैं एक बै में दो बैं इस तरह होती हैं कि दुकानदार के पास आया है लेने वाला, सारिफ गाहक आकर कहता है मुझे ये पंखा चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, फलां चीज़ चाहिए। वो दुकानदार कहता है आप नगद लोगे तो ये है 40,000 की, अगर किस्तों पर लेते हो तो ये है 50,000 की। ठीक है, ये दलील दे रहा हूँ किन की? जो कहते हैं जायज़ है किस्तों का कारोबार, उनकी दलील दे रहा हूँ। ये बंदा गाहक वो चीज़ उठाता है और ले जाता है, उसके साथ तय नहीं करता कि
میں قسطوں والے ریٹ پہ لے کے جا رہا ہوں یا ادھار والے ریٹ پہ لے کے جا رہا ہوں، طے نہیں کرتا اس کے ساتھ، اور بغیر طے کیے لے جاتا ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں یہ ہیں ایک بے میں دو بے ہیں، یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ یہ ایک بے میں دو بے ہیں، یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اگر وہ دونوں ریٹوں میں سے ایک ریٹ طے کر لیتا ہے، چاہے نقد والا طے کر لیتا ہے چاہے ادھار والا قسطوں والا طے کر لیتا ہے، تو ایک ریٹ طے کر کے لے جاتا ہے چیز، وہ 10 روپے والی 15 روپے میں لے جاتا ہے قسطوں پر، طے کر لیا اس نے، تو یہ سود نہیں ہے، یہ حلال ہے بے۔ یہ بے کیا ہے؟ یہ دلیل ہے ان علماء کی، یہ معنی کیا انہوں نے حدیث کا کہ دو ریٹوں میں سے ایک ریٹ طے ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، طے نہ ہو تو پھر دو بیعیں ہیں، یہ دو بیعیں ٹھیک ہیں، حرام ہیں، سود ہیں، لیکن یہ دونوں قیمتوں میں سے ایک قیمت طے نہ کرنے کی وجہ سے حرام ہے، یہ ریٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے حرام نہیں ہے۔ سمجھ آئی دلیل؟ اب وہ جو علماء ہیں جنہوں نے سماک بن حرب جلیل القدر تابعی رحمت اللہ علیہ کی جو تعریف ہے اس کے مطابق حدیث کو سمجھا ہے، وہ کہتے ہیں ان کی دلیل کے بارے میں غور سے سننا میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں حقیقت بات یہ ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے میں دوسری دلیل دیتا ہوں ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان علماء کی رائے ہے جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے بے کے حرام ہونے کی وجہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت کا طے نہ ہونا ہے، یہی نتیجہ نکلتا ہے نا اس کا، کہ وہ بتاتا نہیں ہے، طے نہیں کرتا، لے کے چلا جاتا ہے، اس لیے حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے دو قیمتوں میں سے ایک قیمت طے نہ کرنا یہ اس بے کے حرام ہونے کی وجہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے کے حرام ہونے کی وجہ ربا قرار دیا، سود۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور یہ علماء کہتے ہیں دو قیمتوں میں سے ایک قیمت طے نہ کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔ اب رسول اللہ کی بات چلے گی یا مولویوں کی چلے گی؟ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ پھر سن لیں، یہ انہوں نے کہا تھا کہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت طے کر لی جائے تو پھر سود نہیں رہتا، پھر حلال ہے، نہ طے کی جائے ویسے ہی اٹھا کر لے جائے چیز تو پھر حرام ہے۔ میں نے کہا وہ دوسرے علماء کہتے ہیں ان کا مطلب ہے کہ اس بے کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دو قیمتوں میں سے ایک طے نہ کرنا، جبکہ رسول اللہ نے اس کے حرام ہونے کی وجہ سود قرار دی ہے، آپ کہتے ہیں سود کی وجہ سے حرام ہے، یہ علماء کہتے ہیں ایک قیمت طے نہ کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔ اب اللہ کے نبی کی بات چلے گی یا علماء کی بات چلے گی؟ اس لیے یہ بات ان کی کمزور ہے، نبی کے فرمان کے خلاف ہے، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں ان کی یہ بات۔ پھر بندہ غور کرے، آپ بھی ماشاءاللہ کئی تاجر ہوں گے، آپ میں سے دکاندار ہوں گے، کئی لوگ، نہیں تو خریدار تو بندہ ہر ہی ہے، دکاندار سے خریدار بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، سارے ہی ہیں، ہر بندہ ہی خریدار ہوتا ہے۔ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ لینے جائے چیز اور وہ دو ریٹ بتائے اور یہ لے کر چلا جائے، طے نہ کرے اور پتہ ہی نہ ہو، نہ اس کو پتہ ہو کہ کیا بے ہوئی ہے اور نہ اس کو پتہ ہے کیا بے ہوئی ہے؟ ہوتا ہے یہ، ایسا ممکن ہے؟ چلو کوئی چیز اٹھانے دے بھی دے، وہ واقف ہے اس کا، اٹھانے دے بھی دے، تو کیا یہ بیچ میں وہ کیا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے کہ کون سا ریٹ پر دے کے گیا؟ بھئی سیدھی صاف سی بات ہے، جب وہ پیسے نہیں دے کر گیا، اٹھا کے لے گیا چیز، اس کا مطلب ہے ادھار لے کے گیا قسطوں پر، اور جب وہ پیسے دے رہا ہے تو نقد لے رہا ہے، یہ جہالت تو ہے نہیں اس میں۔ وہ اٹھا کر لے جانا اس کا تعین تو اسی سے ہو گیا کہ وہ ادھار لے کے گیا، کہنا کہ یہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت متعین نہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے، یہاں تو متعین ہو چکی ہے بھائی جان، زبان سے نہیں وہ بولنا، اس کے عمل سے متعین ہو گئی ہے ایک چیز، تو یہ اس وجہ سے ان کی بات غلط ہے، ان علماء کی بات غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ جب ادھر پھنس جاتے ہیں نا تو پھر ایک اور توجیہ کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ وہ توجیہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بے میں
دو بہیں یہ ہیں کہ بندے نے 10 روپے والی چیز 15 کی ڈن کر لی قسطوں پر، قسطیں ہو گئی طے، قسطیں ہو گئی طے۔ جب قسط کا وقت آیا تو قسط وقت پر اس نے ادا نہیں کی۔ اب یہ جو بیچنے والا ہے یہ 15 کی بجائے کہتا ہے اب میں تجھے مول دیتا ہوں، اب 15 کی بجائے 20 لوں گا کیونکہ تو نے قسط ٹائم پر۔ کہتے ہیں یہ ایک بے میں دو بے ہیں، یہ حرام ہے۔ وہ پہلی ایک بے میں دو بے وہ تو ختم ہو گئی نا ان کی دلیل۔ اب کہتے ہیں ایک بے میں دو بے یہ ہیں کہ 15 روپے والی چیز قسطیں مقررہ مدت پر ادا نہیں ہوئی تو پیسے بڑھا دے گا بعد میں، تو یہ ایک بے میں دو بے ہیں، یہ حرام ہے، وہ سود ہے۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ ذرا غور کرنا میرے بھائیو، توجہ۔ اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں، انہی علماء سے جو کہتے ہیں یہ سود ہے، یہ حرام ہے، بھئی 15 روپے والی چیز قسطیں وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس سے 18 یا 20 روپے لے لیں، یہ کیوں سود ہے؟ ان علماء نے کہا یہ کیا ہے؟ سود ہے، جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ کیوں سود ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی طے شدہ مدت کے بڑھنے کی وجہ سے پیسے کیا کیے جا رہے ہیں؟ بڑھائے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا جو پہلے دن 10 روپے اس کا طے شدہ ریٹ تھا ساری منڈی مارکیٹ میں، جو پہلے دن 15 روپے کیے تھے وہ کس وجہ سے کیے تھے؟ وہ بھی تو مدت کی وجہ سے کیے تھے۔ اب اگر 15 روپے پر 20 روپے مدت بڑھنے کی وجہ سے بڑھ جائیں، وہ تمہارے نزدیک بھی سود بن جاتا ہے۔ جو پہلے دن 10 روپے کے اوپر 15 روپے کیے وہ بھی مدت کی وجہ سے، وہ سود کیوں نہیں؟ تیری ظلم میں آئے تو حسن کہلائے، وہ تیر کی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ یہ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے مولویوں نے، سود کو حلال کیے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے نمازی، حاجی، روزے دار، اعتکاف والے قسم اللہ کی اس سود کی دلدل میں وہ دھنستے ہی جا رہے ہیں۔ فلاں مدرسے کے مولوی صاحب کا فتویٰ ہے جی، مفتی صاحب کا حلال ہے۔ کیا کمال ہے بھائی!